अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है जनाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल कमर साहब। सामीन, होम्योपैथी का इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्कोप है, पाकिस्तान में उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और इसमें हम ये भी सर से प्रूफ लेंगे कि होम्योपैथी कुरान से कैसे साबित है, मेटाफिजिक्स के साथ ये किस कदर कनेक्टेड है, और जब इसका स्टूडेंट DHMS एज अ डॉक्टर होता है तो उसके पास किस कदर नॉलेज होता है और उसकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, और दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज हैं। सबसे बेहतर और मुअस्सर तरीक़ा इलाज होम्योपैथी क्यों है, ये सब चीज़ें हम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल कमर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। आइए इनसे महवे गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में कुछ लम्हात हमारे लिए भी मुख्तस किए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल लेवल पर स्कोप तो इसका बहुत हाई लेवल का है कि पहले FSC की जाती है, फिर MBBS किया जाता है और फिर उसके बाद 3 साल का कोर्स किया जाता है। MBBS जहाँ किया जाता है वहीं उन्हीं कॉलेज में होम्योपैथी कराई जाती है। रशिया में 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट FSC के बाद करते हैं, और इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो FSC के बाद 5 साल का डिग्री BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस का कोर्स करवाया जाता है। पाकिस्तान में बिल पास होने से पहले मैट्रिक पास था, और अब सेनेट ने ये एक बिल 2 साल बहस के बाद जब पूरी तहकीक की, WHO को भी शामिल किया और दुनिया की तमाम साइंटिस्ट जो उनको शामिल किया, तो उन्होंने साबित किया कि ये एक कंप्लीट साइंस है और ये डॉक्टरेट है, नॉट ओनली ग्रेजुएशन। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको जानने समझने और लोगों तक इसके सही रिज़ल्ट लेने के लिए FSC इसकी बेसिक तालीम की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ने इसका बिल पास कर दिया है और अब ये बिल कौमी असम्बली में गया हुआ है। जैसे ही सेशन शुरू होगा तो उम्मीद है कि वो इसमें ये बिल पास हो जाएगा और पाकिस्तान में फिर आफ्टर FSC 5 साल का ये BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस का कोर्स होगा। तो पहले की निस्बत और लोग इसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे, और इस मुल्क में जिस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई, वहाँ होम्योपैथी साइंस भी इन अपने तालीमी मयार को बुलंद करते हुए लोगों की खिदमत करने में इंशाअल्लाह ताला पूरा साथ देगी। और तो सेनेट में जो बेसिक बात की गई डॉक्टर साहब वो ये थी कि ये जड़ी बूटियां हैं या मिनरल हैं या जो भी कुदरत ने पैदा किया है, ये हर वो दवा है जो कुदरत की पैदा करता है, और इसको फिर साइंटिफिक तरीके से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, इसको कहते हैं मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स से उसमें कैसे उसकी एक्सट्रैक्ट को निकाला गया और उसको मेटाफिज़िक्स पर लाया गया। तो सेंटीसीमल स्केल और मेल्सीसीमल स्केल 29C जो है उस पर जाकर मालिक्यूल ख़त्म हो जाते हैं, और मालिक्यूल ख़त्म होने के बाद फिर इसकी सिर्फ एनर्जेटिक पावर रह जाती है जो जाकर हमारी वाइटल फोर्स को हिट करती है। सर, इसमें मैं ये चाहूँगा कि दुनिया भर में बहुत से तरीक़ों से इलाज किया जाता है, एलोपैथी, होम्योपैथी और हिकमत के थ्रू भी मरीज़ को सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और शिफा याब किया जा रहा होता है। लेकिन मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप इन तमाम तरीक़ा इलाज का और जितने भी साइंसी तरीक़ाकार हैं उनमें आप होम्योपैथी के साथ इनका क्या कंपैरिजन करते हैं? ये मेरा कंपैरिजन करना तो कोई अहमियत का अमल नहीं होगा,
یہ پوری دنیا کی جو WHO جسے کہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ 1964 میں اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک سائنس ہے، اور یہ وہ سائنس ہے جو MBBS جو ہوتے ہیں وہ میڈیکل گریجویٹ ہوتے ہیں، یہ گریجویشن نہیں ہے، یہ ڈاکٹریٹ ہے۔ اس لیے آفٹر MBBS اسی وقت اس نے اس کا جو ہے معیار وہ متعین کر دیا۔ ویسے برے صغیر پاک و ہند میں کیونکہ اس وقت تک LSMF زیادہ چلتا تھا، MBBS بھی بہت کم کالج تھے، آہستہ آہستہ MBBS کے کالج آئے میڈیکل گریجویشن کے، تو یہ LSMF بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہومیوپیتھی کو آہستہ آہستہ ترقی ملی، جبکہ بہت پہلے مل جانی چاہیے۔ 1960 میں ہم نے یہاں آ کر کونسل نے بورڈ بنا، پھر کونسل بنی، تو معیار تو اس کا WHO نے خود مقرر کیا ہے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ جڑا ہے کہ پیشنٹ ہومیوپیتھی کی طرف رجحان اس لیے کام رکھتا ہے کہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ سلو پروسیس ہے، اس لیے وہ ایلوپیتھی کی طرف فاسٹ رزلٹ لینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں کمی ہو سکتی ہے۔ جی سر۔ ہومیوپیتھی دوا، کیونکہ دنیا کی کتنی 7,500 دوا ایسی ہے جو پروو ہو چکی ہے، جو انسانوں پر پروو ہوئی ہے۔ جی سر۔ ایلوپیتھی جو ہے وہ حیوانوں پر پروو ہوتی ہے، اور پروونگ کے بعد اس کو انسانوں پہ دیا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھی ڈائریکٹ جرمنی میں ہے، انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، تمام ان ممالک میں ویلنٹری لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ان پر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوا تیار ہو کر انسانوں کو دی جاتی ہے، جو وائٹل فورس کو انکریز کرتی ہے، یا جسے قوت مدافعت کہتے ہیں۔ قرآن اسے میٹا فزکس کہتا ہے، عام سائنس بھی اسے میٹا فزکس کہتی ہے۔ وہ انسانوں پر تحقیق ہونے کے بعد، وہ کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سونا ہے، چاندی ہے، ہر وہ دوا جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی جو ہے میٹا فزکس اس کی نکالی جاتی ہے۔ پر میں آپ سے اسے ڈیٹیل میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو، اس طریقہ علاج کو، اس سائنس کو، کیونکہ اوورآل جتنے بھی طریقے ہیں پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، اس کا وہ فلیٹ میڈیکیشن ہے یا وہ فارمولے ہیں، لیکن آپ اس پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ نے میٹا فزکس کی بات کی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ میٹا فزکس ہومیوپیتھی کے ساتھ کس قدر کنیکٹڈ ہے، اس میں آپ کائنڈلی ہمیں پورے طریقے سے بریف۔ کیونکہ سائنس جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کو ہر ایک اصول ہوتا ہے، لیکن سائنس نہیں مانتی۔ سائنس کہتی ہے کہ دل کوئی چیز نہیں، دماغ ہے، تو دماغ کی حیثیت سے اور دل کے، لیکن قرآن کہتا ہے دل بھی ہے، تو ہم ان دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی اور جو سننے والے ہیں تمام لوگوں کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا ہے اسے روح، یعنی میٹا فزکس، اور ہانیمن نے اسے کہا ہے وائٹل فورس، قوت حیات، اور عام سائنس اسے انرجی کہتی ہے۔ انسانی جسم کی بجلی جو ہے اس کو کہتے ہیں ایپی پیورنیٹک فائبر، نرو کے اندر جو بجلی کی لہریں ہیں ان کی ایک خصوصی وولٹیج ہوتی ہے، جسم کے ہر حصے کے الگ وولٹیج ہیں۔ یہ ساری بجلی ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جسم کے اندر پھر جو جنریٹر لگے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ حصوں میں پھر مددگار ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں۔ نرو کی رگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کامل طور پر انسولیٹ کیا جاتا ہے بلکہ خلیات کی ایک دوہری لیئر ان کے ارد گرد ہوتی ہے۔ دل کا وہ ٹیسٹ جو بجلی کی سپلائی کرتا ہے وہ EPS کہلاتا ہے، اور پھر دل کی نرو کی رگوں کی ضرورت کے مطابق بجلی کی سپلائی کرتا ہے۔ پاکستان میں اس ٹیسٹ کی قیمت 1,25,000 کے قریب ہے، جو پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ یہ ہے سائنٹیفک سورس۔ اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سائنس نہیں ہے، کیونکہ اس میں جیسے یہ وولٹیج ہے، وولٹیج کا خصوصی چلنا ہے، جنریٹر ہے، ٹرانسفارمر ہے، اور EPS جب کہیں ڈبل ہو جائے تو ہارٹ بیٹ ڈبل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا آپریٹ کر کے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا جو اس چیز کو جب تک اس کو ہانیمن نے نام دیا ہے قوت حیات۔ سر ڈاکٹر ہانیمن تو خود ایلوپیتھی کے MBBS ڈاکٹر تھے، تو ان کی توجہ یہ ہومیوپیتھی کی طرف، اور پھر انہوں نے ہومیوپیتھی کو علاج کیوں کیا،
اور انہیں یہ ضرورت کیوں؟ یہ آپ کا سوال جو ہے بہت قیمتی اور بہت ہی ہے. وہ ڈاکٹر سیموئل ہانیمن ایک برتن بنانے والے کا بیٹا تھا اور بڑا محنت کر کے اس نے جو بھی او لیول یا اس وقت کا اے لیول کر کے یا وہ MBBS کیا, پھر آگے MD کیا, پھر لنکن اور لپزک یونیورسٹی میں وہ جا کر ایک ڈین بنا. لیکن اسی دوران اس کی بچی بیمار ہو گئی تو وہ فوت ہو گئی. بہرحال اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یارڈ سٹک, یعنی فار ایگزامپل یہ کوئی قلم ہے, کوئی موبائل ہے, کوئی چیز ہے, اس کی یارڈ سٹک ہے, تو انسان کی یارڈ سٹک کہاں ہے؟ تو جب اس نے یہ نوکری چھوڑ دی, لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی نوکری کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے نوکری ہی نہیں کرنی. تو اس نے اپنی وہ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا. تو کتابوں کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں اس نے دیکھا انجیل کو, توریت کو, زبور کو, صحیفوں کو, اور جب نیچرل قرآن کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی سی ٹو دا نیچر بک, آئی ریڈ ٹو دا نیچر بک ود آؤٹ آئی, ود اوپن ہارٹ. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں اس کی یارڈ سٹک, انسان کی یارڈ سٹک سورہ نساء میں ہے, اور اسی طرح اس کا علاج سورہ رحمان میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے درخت اور بوٹیاں سجدہ کرتے ہیں تمہارے سجدوں. تو اس کا مطلب ہے درخت اور بوٹیوں کے اندر جو جان ہوتی ہے وہ جان کی نکال لی جاتی ہے بذریعہ میٹا فزکس, اور انسانی جان کو دی جاتی ہے, اور وہ اس کو تر و تازہ اور راحت میں بدل ویری گڈ سر. مین کہ وہی چیز جو ہے وہ ہومیوپیتھی کہلاتی ہے. وہ ہومیوپیتھی, کیونکہ اس نے وہ فاسد مادے, یعنی کہ ڈاکٹر ہانیمان نے جو وہ ڈراپس ایجاد کیے اس کو زندگی کی علامت کہا. اس کو کہتے ہیں سینٹیمل اسکیل, میلسیسیمل اسکیل پر. اور وہ جو سینٹیسیمل اسکیل ہے, میلسیسیمل اسکیل ہے, اس اسکیل کے اوپر جا کر ڈیسیمل اسکیل تک تو دنیا جانتی تھی کہ 10 کا دہایا تک تو دنیا جانتی تھی, اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی. تو جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے تو اس میں اوورآل یہ اس لٹریچر میں پڑھنے میں اور میرے علم میں یہ آتا ہے کہ ایک DHMS جو ہوتا ہے وہ آلریڈی ڈاکٹر آف میڈیسن ہوتا ہے, کیونکہ اس کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو جڑی بوٹیاں پڑھائی جاتی ہیں, جس مرض کا اس نے علاج کیا کرنا ہوتا ہے, وہ اس کی پراپر ریسرچ کرتا ہے, اس کی نیچر سے واقف ہو جاتا ہے. کیا سر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ فارماسسٹ ہوتا ہے, اور اس کی فارمیسی جو ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ اس کو ہر میڈیسن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے, اس کے اندر کون سا ایکسٹریکٹ ہے, اور یہ ایکسٹریکٹ کتنا کام کرتا ہے. فار دا ایگزامپل میں آپ بتاتا ہوں کہ ڈسپرین جو ہے فار ایگزامپل, اس میں کیا چیز ہے جو ایک پودے کا ایکسٹریکٹ ہے, اس میں بلیو ٹری ہے جو انگلینڈ میں پایا جاتا ہے. ایک ہی جگہ دنیا میں پودا ہوتا ہے, ایک ہی بندے کا پوری دنیا میں ہوا ہوا ہے, باقی یہ تھوڑا تھوڑا وقفے. اس میں بلیو ٹری کا ایکسٹریکٹ نکال کے وہ اسپرین یا ڈسپرین میں ڈالا جاتا ہے. آج تک سر درد کی وجہ تو معلوم نہیں کر سکی سائنسدان, لیکن جب سر درد ہوتا ہے تو وہ آرٹری اور کیپلری جو شرنک ہو جاتی ہیں تو وہ بلیو ٹری کے اندر جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ اس کو جا کر اوپن کر دیتا ہے, اور سر درد پیشنٹ سمجھتا ہے یا ڈاکٹر سمجھتا ہے فار دا ٹائمنگ ریلیور ہے, ناٹ فار ٹریٹمنٹ. تو ریلیور. تو اسی طرح باقی جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے وہ اس ڈیپتھ تک جاتا ہے. کیمسٹری, یہ ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں او لیول کی, یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں بایو او لیول کی. یہاں یہ جب تک ہمیں یہ نہیں پڑھائیں گے, کیمسٹری, فزکس, کیمسٹری, بایو نہیں آئے گی, اس وقت تک ہمیں صحیح طور پر سائنسدان بننے میں مجبوری. اس سائنسدان ہونے کی وجہ سے اور فارماسسٹ ہونے کی وجہ سے کہ ہمیں فارمیسی پر اتنا عبور ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ہمیں, اس لیے ہم ڈاکٹر ہیں اور فلسفہ ہم جانتے ہیں. بہت خوب سر. ایک DHMS ڈاکٹر جو اتنا سالڈ لٹریچر اسٹڈی کرتا ہے, اتنا سالڈ اس کے پاس نالج ہوتا ہے, تو سر میں یہ چاہوں گا کہ بطور چیئرمین ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ابھی آپ کے ایڈمیشنز اوپن بھی ہیں, اور تقریباً 29 جنوری 2021 تک آپ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, خاص طور پر وہ جو سرکاری ملازمین بھی ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم آپ کے پاس پڑھنا چاہ رہے ہیں, عمر 45 سال تک ہے. اس کے بعد جو فریش اسٹوڈنٹ ہیں وہ اب بھی میٹرک سائنس کے ساتھ آپ کے پاس ایڈمیشن لے سکتے ہیں, جبکہ سینٹ نے بل پاس کر دیا کہ اب FSC کے علاوہ کوئی بھی DHMS میں داخلہ نہیں لے سکتا. لیکن آل اوور دا پاکستان جس طرح تمام میڈیکل کالجز جو ہیں, ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز, ان میں سختی ہو چکی ہے, مگر اب ایک سنہری ٹائم ہے کہ وہ حضرات, وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک پاس ہیں
اور نیکسٹ ان کو ایسی اپرچونٹی نہ ہوگی اور نہ وہ آگے مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ میٹرک سائنس ہونے کی حیثیت سے وہ ڈی ایچ ایم ایس کر سکتے ہیں، اور ڈی ایچ ایم ایس کرنے سے وہ ان کی جو ڈگری ہوگی وہ بی ایس سی کے برابر بھی ہوگی اور وہ ایک ڈی ایچ ایم ایس ڈاکٹر بھی ہوں گے۔ تو سر یہ تمام تر اتنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمتیں ہیں اور یہ نوازشیں ہیں، تو آپ مزید اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کوآپریٹ کر رہے ہیں فیسز کے اعتبار سے، اور سیٹس آپ کے پاس کتنی ایک ہیں، اس بارے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مزید اس کے اوپر جو ہے پورے پاکستان کے ہر کالج کو 60 سیٹیں الاؤ ہوئی ہیں جی سر، اور کونسل جو ہے ہماری وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس سلسلے میں، وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کورس میں بھی انشاءاللہ اپ گریڈیشن ہوگی، اور یہ جو سال آخری، بلکہ سال کے آخری یہ مہینہ ہے تو اس میں داخلے جاری ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ داخلے بیان ہو جائیں گے، پھر اگلے سال سے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے قومی اسمبلی سے بل آ جائے گا، پھر ایف ایس سی ہو جائے گا، پھر فیسیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور کورس بھی 5 سال کا، اب 4 سال کا کورس ہے اور 6 ماہ کا ہاؤس جاب ہے، تو پھر یہ ملے گی، تو یہی ڈگری ملے گی۔ تو جیسے آپ فرما رہے تھے، تو یہ ہو جائے گا کہ اسٹوڈنٹ اگر اب اس سیشن میں لے لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک بینیفٹ ہوگا فنانشلی بھی اور ویسے۔ تو جو اسٹوڈنٹ کالجز میں آ کے کسی بھی کالج میں جہاں کلاس لیتے ہیں، وہ کالج والے بڑی محنت اور بڑے دیانتداری سے پڑھاتے ہیں، اور کیونکہ یہ علم ہے، علم اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو تو ویسے ہی نہیں دیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو یہ نور دیتا ہے تو وہ نور پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اللہ کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جو لڑکے پڑھتے نہیں آگے، وہ جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ جو شفا کیوں نہیں ہوتی، لمبا کیوں ہوتا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ لمبا نہیں ہوتا، آنن فانن ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہم جیسے ہی پوٹنسی جو ہے، جیسے ہی زبان پر رکھتے ہیں، یہ جو سلائیوا چھوڑتے ہیں، ایک ہے گلینڈ جسے ہم پچھری گلینڈ کہتے ہیں، وہ ہوتا تو بہت سینسٹیو ہے، اس کا تو ایسے ہی ہے جو کنٹرولنگ سسٹم ہے ایک قسم کا، تو وہ سلائیوے کے ساتھ جیسے ہی میڈیسن ٹکراتی ہے ویسے ہی فنکشن شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوائی معدے میں جائے گی پھر خون میں جائے گی، پوٹنسی جو ہے، جو یہ مدر ٹینچر ہیں یا کمبینیشنز ہیں یا دوسرے یہ اسٹیرائڈ وغیرہ لوگ کو جاہلانہ، جو جاہل طریقے سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں، یا جو وہ کوئی حکیم ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں ہوتے ہوئے داڑھی رکھ لی ہے، اب نہ اس نے قرآن پڑھا ہے نہ اسے کلمہ تو آتا ہے، اب آپ اسے کہیں کہ جی جا کے جماعت کروا دے، تو جماعت کروا سکتا ہے؟ تو اسی طرح کوئی جو ہومیوپیتھی تو کر گئے ہیں لیکن وہ انہوں نے کلاس ہی نہیں لی کسی کالج میں، یا کوئی سیشن ہی اٹینڈ نہیں کیا، جبکہ یہ کورس جو ہے 4.5-5 سال بغیر تردد کے 5 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ اس میں فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، مٹیریل میڈیکل، کیس ٹیکنگ ہے، پھر اس کے آگے میڈیکل جورسپروڈنس ہے، گائناکالوجی ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یعنی فار ایگزامپل نوز ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، تو یہ ہومیوپیتھی والے ہی پڑھیں گے، یونانی والے ہی پڑھیں گے، ایلوپیتھی والے ہی پڑھیں گے، اب یہ نوز تو چینج نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے پڑھنا تو اناٹومی فزیالوجی پڑھنی تو پڑے گی، یہ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے مار کھا جاتے ہیں، اور دوا سلیکٹ کرتے ہوئے پھر گھبراتے ہیں، اور پڑھنے سے اور دوا سلیکٹ کرنے کے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ بنا بنایا کمپاؤنڈ اٹھا کے دیا اور جان چھڑوا لی۔ تو اس لیے اگر کوئی ہے وہ ہومیوپیتھی سائنس کا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے 2 کالج ہیں جو رننگ ہیں، ایک بکھر ہے اس کا میں چیئرمین ہوں، پنجاب سرحد ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، دوسرا کالج ہے جو پائپ لائن میں ہے، کلور کوٹ میں ہے ضلع میں، وہ ڈاکٹر سردار محمد میموریل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، تیسرا کالج جہاں النساء ہومیوپیتھک میڈیکل کالج جنگ میں ہے، وہی پائپ لائن میں ہے، چوتھا یہ کالج چناب ہومیوپیتھک میں، اس کو 35 سال تقریباً صاحب اداروں کو ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم خود اسی شعبے میں، میرے والد صاحب اسی شعبے میں، ہی از آلسو AAA گولڈ میڈلسٹ پنجاب یونیورسٹی سے، تو انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، تو ہماری پوری کی پوری فیملی، میرے بچے سارے اسی میں ہیں، سارے MSc ہیں، ڈاکٹریٹ ہیں، ایک بیٹا میرا مائکرو بایولوجسٹ ہے، باقی اسی طرح۔ تو یہ سائنس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا بندہ ہونا ضروری ہے، اور جب تک اس کو پڑھے گا نہیں، پڑھا لکھا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پڑھ کے تو کتاب رکھ دے، وہ پھر اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اور جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ رات کے وقت قرآن پڑھا کریں،
سورہ مزمل کا ذکر کیا پڑھا کریں. جی سر. تو بھائی عام بندہ تو رفل نہیں پڑھ سکتا تو سورہ مزمل کیسے پڑھیں گے؟ جی سر. تو وہ بار بار جب اس کی سائنسدانوں نے جو میٹا فزکس یعنی روحانیت کے سائنسدان ہیں انہوں نے جب اس پر تحقیق کی دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں زور دیا. تو زور دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو جب نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم یا آج کا کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے یہ رات کے اٹھ کو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی روحانیت کی وجہ سے جو شیاطین ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں جو ذہنی خلل ڈالتے ہیں جو دماغ میں جو سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز دماغ کو درست رکھنے کے لیے دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کو ٹھیک کر کے دماغ کو ٹھیک کر دیا کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو 1 ارب سیل اس کے دماغ میں ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تو اس وقت تک وہ سیل رہتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کی آنکھیں نکال رہے ہوتے ہیں ڈونیٹ کی ہوتی ہیں اس کا ذکر لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مزمل جس محلے میں جس گھر میں جس جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں یہ بیماریاں کم سے کم آتی ہیں اور بہت ہی کم حملہ کرتی ہیں اور وہ گھر جو ہے سکون میں رہتا ہے. سر آج کے پروگرام کام کی بات میں $100 ملین آپ ہمیں ایک بات بتائیں جس کے مطابق زندگی بھر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ پہلی بات تو ہے قرآن بین فرقان حمید کہ ہم جب 313 تھے تو ہم سچ پر تھے اس لیے ہم نے اور ہمیں ڈر نہیں تھا اور ہم دنیا پر ہر سائنس پر ہر چیز پر ہماری حکومت تھی. جب ہم سچ کو چھوڑ گئے جھوٹ اور چغلی پر آ گئے تو ہم ڈاؤن ہوتے چلے گئے. اب ہم 1 ارب 75 کروڑ کے قریب ہیں اور دن بدن ہم ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے اندر ڈر ختم ہونا چاہیے اور ہمیں یہ اسلام پر یہ عمل ہونا چاہیے. تو تب ہم 10 بھی تھے تو تب بھی ہم نے جنگ صفین میں ہم نے بہت کچھ کر کے دکھایا. تو اس لیے تھوڑا یا زیادہ ہونے کا کوئی نہیں. ایسا بات یہ ہے کہ جس چیز پر بھی انسان کام کرنا شروع کرے اور اس کو پورے کا پورا اپنا لے. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہ ہومیوپیتھی نے کیا جو اب جدید یا قدیم کیا سلسلہ ہے. یہ ڈاکٹر نسیم صاحب ہیں یونس میری لینڈ یونیورسٹی میں امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ ویکسین جو بن رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ غریب ممالک تک پہنچے ہی نہ. لیکن میرا نہیں بلکہ ہومیوپیتھی سائنس پوری کا دعویٰ ہے دنیا کا پورا. اب 35 لاکھ کے قریب انفلوزا سے بندے مر جاتے ہیں. اگر کسی بھی انسان کو پریونٹیو میئر پریکاشنری میئر سردی شروع ہونے سے پہلے انفلوزا 30 200 ہزار بچوں کو 30 جو باٹم لائن پر ہیں ان کو 200 اور جو بڑے 1000 کی ایک ویکسین کی ایک ڈوز اورل دے دی جائے. کہنے کا مطلب ہے کہ انفلوزا مین کے جیسے نزلہ زکام سے ہاں اسی وائرس سے ہم نے یہ دوائی تیار کی ہے. جی سر. یہ ہاں سائنس نے اسی وقت یہ دوا تیار کی ہے. ہومیوپیتھی یعنی بیسیلینم میں ٹی بی سے ہے, ٹیوبرکلینم ٹی بی سے ہے, ہائیڈروفوبیا ہے وہ لباب سے. اسی طرح جو علامات ہوں گی اس علامات کے مطابق ان چیزوں سے ہم دوا تیار کرتے ہیں. انفلوزا جیسے ہی دیں گے آپ کو تو نزلہ زکام مریض کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو ہوگا ہی نہیں. اس کے اندر اتنی ول پاور آ جائے گی, قوت مدافعت اس کی بڑھ جائے گی اور وہ اس وائرس کا وہ خوبی اس کا مقابلہ کر لے گا. اب جیسے یہ کووڈ-19 والا سلسلہ چلا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ہومیوپیتھی جیسے پلیگ پر یا ڈائریا پر اس وقت آرسنک البم نے یہ کمال کر کے دکھایا تھا. پھر آج بھی وہ کام کر رہی. اسی طرح انفلوزا آج لوگ دے رہے ہیں ہمارے تمام تقریباً ڈاکٹر حضرات علامات کے مطابق. پھر جب جن کو ہو جاتا ہے ان کو علامات کے مطابق دے رہے ہیں. اور میرا آخری میسج یہی ہے کہ فرسٹ آف آل اڈاپٹ دا گاڈ پروسیس. وہ انجیل کو اپنائیں, توریت کو اپنائیں, زبور کو اپنائیں اور جس کو مرضی اپنائیں لیکن اللہ کو نہ چھوڑیں. بے شک. ٹھیک ہو گیا. اور قرآن والے تو وہ یہ اپنے جو ہے نا مذہب کو چھوڑ کر دین پر چلے جائیں. اور ہومیوپیتھی والے جو ہیں وہ اللہ کے نام پر, کیونکہ یہ ڈاکٹر اللہ نے انہیں بنایا, اللہ کے وہ نمائندے ہیں, تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی دوائیاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ انسانوں کی دوائیاں بنائی کیمیکل اور یہ نہ دیں. اس سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا, ریلیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیسے تھوڑے ہوں گے آپ کے پاس یار, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین کے ساتھ دیں
تو میں جیسے اب 35 سال سے اسی جگہ پر پہلے میں پریکٹس کرتا، کالج تو آج کی بات ہے بنے، تو میرے والد صاحب بھی پریکٹس ہی کرتے تھے، سارا کچھ موجود تھا. تو یہ ہمارے اندر جتنی ویکسین ہومیوپیتھی سائنس میں موجود ہیں یہ اسی طریقے پر ہم بنائے جاتے ہیں. ڈیسیمل اسکیل پر ہم چلتے چلتے سینٹیسیمل اسکیل پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پاکستان میں 1 لاکھ اور 10 لاکھ تک پوٹنسی اویلیبل ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ابھی تک آئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. سامعین، ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء القمر صاحب، جو کہ چناب ہومیوپیتھی میڈیکل کالج کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ملکہ 4 اور کالجز کے بھی یہ چیئرمین ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت سالڈ انہوں نے ہمیں نالج ڈلیور کیا، اور بہت ہی خوبصورت میسج ہمیں پہنچایا. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.